आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लॉन्ग मार्च हिट या फ्लॉप, नई डेडलाइन और पेट्रोल धमाका, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। IMF के प्रेशर के में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया। ये जो बाहर की कुव्वतें हैं ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इमरान खान की इलेक्शन कराओ तहरीक जारी है। उन्होंने भरपूर जलसे कर लिए, लॉन्ग मार्च भी कर लिया, 6 दिन की डेडलाइन भी दे दी और फिर आने का कहकर चले गए। हुकूमत ने PTI के कारकुनों पर लाठी चार्ज कर लिया, गिरफ्तारियां कर ली, आंसू गैस की शेलिंग कर ली, इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट और दरख्त जला दिए गए, लेकिन किसी के हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं आया। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अपने अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ बयानियों की जद में है। इमरान खान के पास अमरीकी साजिश का बयानिया है, इस हुकूमत को घर भेजने और नए इलेक्शन का बयानिया है, जलसों, लॉन्ग मार्च और धरनों का बयानिया है, और वो अपने इस बयानिए के लिए दिन रात जद्दोजहद भी कर रहे हैं। तो हुकूमत के पास जमहूरियत और हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करने का बयानिया है, अहलियत और तजुर्बे का बयानिया है, यानी लोग अपनी अपनी सियासत में रियासत को भूल बैठे हैं। इन सब बयानिया रखने वालों से ये मुल्क, ये पाकिस्तान पूछ रहा है कि इस पाकिस्तान का बयानिया कहाँ है? क्या किसी को इस वतन के बयानिए की कोई परवाह, कोई फिक्र है? इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत गहरी खाई में गिर रही है। फैसले तातुल का शिकार हैं, डॉलर ने पाकिस्तानी करेंसी को रोंद कर रख दिया है, खसारे ही खसारे चल रहे हैं। एक एटमी मुल्क दिवालिया होने की तरफ धकेला जा रहा है। IMF कर्जा देने को तैयार नहीं था, अब IMF से कर्जा लेने के लिए अहल और तजुर्बेकार हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल धमाके के आगे फेंक दिया है। तो आपसे पाकिस्तान की मईशत पूछ रही है कि मेरा बयानिया कहाँ है? पाकिस्तान में बिजली के कारखाने चलाने के लिए तेल नहीं है और तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में लोड शेडिंग पूछ रही है कि मेरा बयानिया कहाँ है? पाकिस्तान में पानी का बहरान जन्म ले चुका है। चोहलिस्तान में इंसान ही नहीं, जानवरों के पीने का पानी भी खत्म है, जमीनें बंजर हो रही हैं। तो मुल्क की ज़राअत पूछ रही है कि मेरा बयानिया कहाँ है? डेरा बुगटी में कहत और खुश्क साली से वबाएं फूट रही हैं, रोजाना के हिसाब से इंसान मर रहे हैं, और सूबाई हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ अदम एतमाद का खेल खेल रही है। भाई ये बलोचिस्तान पूछ रहा है कि मेरा बयानिया कहाँ है? यहाँ ताकतवर इंसाफ खरीदता है और गरीब इंसाफ की तलाश में अदालतों में धक्के खाता है। आम आदमी के मुकदमात नस्लों तक चलाए जाते हैं। तो ऐसे में इंसाफ पूछ रहा है कि मेरा बयानिया कहाँ है? आखिर हम सब अपनी अपनी धुन में मगन होकर 22 करोड़ अवाम के बयानिए को क्यों भूल चुके हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब ने, PMLN से MNA हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, और तजियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, 25 मई को इमरान खान साहब आए, उन्होंने खिताब किया और 6 माह की डेडलाइन दे के इस हुकूमत को वो चले गए। तो 6 दिन की बल्कि सॉरी, तो यही प्लान था आपका, या ये प्लान आखिर में आपका तब्दील हुआ है? चूँकि हम तो यही सुन रहे थे कि खान साहब मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी और इलेक्शन की डेट नहीं दी जाएगी। देखिए, हमने बुनियादी तौर पे हमारी एक ओवरऑल एक स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। ये उसका पहला सेगमेंट था, बल्कि दूसरा सेगमेंट था, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है कि हम आगे किस तरह चलेंगे और क्या क्या हम अपनी स्ट्रेटजी को वक्त के साथ साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। धरना क्यों नहीं दिया? देखिए, धरना जो है तो देना वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट है। आप तो यही बता कर आए थे। नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि हम धरना करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो धरना भी होगा, बिल्कुल होगा। ये तो एक टाइम पीरियड
کو ہم وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی خان صاحب نے کہا تھا اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی, اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آپ کے کارکنان میں مایوسی بڑھی ہے؟ وہ کارکنان شبلی فراز صاحب جو پورا دن بدھ کے دن وہ شیلنگ برداشت کرتے رہے شدید اور پولیس کی لاٹھی چارج برداشت کرتے رہے, اور خان صاحب نے ان دی اینڈ کال آف کر دیا دھرنا. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگ آئے تھے, مختلف جگہوں سے آئے تھے اور بڑی تعداد میں آئے تھے, اور یہ ایک چونکہ اتنا ایک فلوئڈ چیزیں ہوتی ہیں بیکاز ایک اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کانسٹنٹ ہے. مطلوبہ تعداد میں لوگ نکلے تھے؟ نہیں دیکھیں اب لوگوں کو جس طرح سے دیکھیں ہم, یہ اچھا سوال ہے, جس طرح سے آبسٹرکشنز, جس طرح سے رکاوٹیں ڈالی گئیں خاص طور پہ پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, آپ مجھے بتائیں کہ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آیا پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے جو بھی کیا ہے بڑے قانون اور پرامن طریقے سے ہم نے سارے احتجاج کیے ہیں. اب آپ نے دیکھا جس طرح کی دہشت گردی کی پولیس نے حکومت کے کہنے پہ, ظاہر ہے جس طرح کی لاٹھی چارج کی گئی. دیکھیں اب یاسمین راشد جیسے انتہائی قابل مذمت ہے, ایک عمر رسیدہ خاتون کو گھسیٹا جس طریقے سے, ان کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے خواتین کے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کارکنان میں مایوسی نہیں تھی؟ آپ کے پنجاب سے تو لوگ نکلنا دور کی بات ہے, کارکنان دور کی بات, آپ کے تو لیڈرز نظر نہیں آ رہے تھے, اور اطلاعات خود سورسز کہہ رہی ہیں کہ آپ کے تو کئی لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں گرفتار کر لو, اور کچھ گرفتار ہوتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج بھی آپ دیکھ لیتے. دیکھیں یہ پروپیگنڈا اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں, اور ہماری مختلف جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہی کہیں گی. یاسمین راشد اور حماد اظہر, ان کے علاوہ مجھے بتائیں کون نظر آئے؟ شفقت محمود نظر آئے, وہ بھی سنا اطلاعات ہیں کاموں کی سے واپس مڑ گئے. نہیں دیکھیں جس طرح کی رویہ پولیس نے, ایڈمنسٹریشن نے اختیار کیا ہمارے پروٹیسٹرز کے, ہمارے جو کہ آ رہے تھے راستے روکے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر 20 فٹ پہ, ہر 50 فٹ پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے. تو ایسی سچویشن جو کہ ہم توقع ان سے تو کسی سر ایک دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے, ہم روکیں گے, تو کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ, کوئی تیاری نہیں تھی. آج خان صاحب نے بھی کہا ایک طریقہ تو یہ ہے, دیکھیں ایک طریقہ تو یہ جو کہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ ہم اپنے کارکنوں کو کہتے کہ آپ بھی ڈنڈے لے کے آئیں, آپ بھی اسلحہ لے کے آئیں, آپ بھی جو کر سکتے ہیں پولیس کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بڑا آسان تھا. بیکاز یہ مت بھولیں پولیس کہتی ہے اسلحہ تو نکلا, یہ فراڈ ہے, یہ فراڈ ہے. یہ دیکھیں یہ جو یہ پرانے, یہ دیکھیں نا اس ملک میں جو بدقسمتی ہوئی ہے کہ آپ نے گھڑی کو پیچھے کر دیا ہے. گھڑی جب آگے چلی گئی تھی, یعنی کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا جس میں کہ ہمیں ان چوروں ڈاکوؤں سے ہمیں نجات مل گئی تھی, کیونکہ عمران خان آ گیا تھا اور اس نے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی. پھر ایک اسی چہروں کو لے آئے جن کی کہ نہ لوگ عزت کرتے ہیں اور عوام کیوں غصے میں ہے. آپ کے لیڈرز کی عزت کرتے ہیں, لیڈر کیوں نہیں نکلے؟ مجھے سینٹرل پنجاب کا بتائیں, آپ کے یہ میاں اسلم کہیں آپ کو نظر آئے؟ آپ کے ایم این اے لاہور کے میاں کرامت کھوکر, ملک کرامت کھوکر, یہ آپ کو نظر آئے؟ ان کے بھتیجے جنہیں چیئرمین بیت المال پاکستان لگایا خان صاحب نے, ملک اظہر عباس کھوکر, یہ کہیں پہ نظر آئے؟ یہ بریگیڈیئر اعجاز, نہیں یہ مجھے بات سننے دیں, بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ننکانہ صاحب سے کہیں نظر آئے؟ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی, ڈی چوک میں میں نے ان کو دیکھا ہے جس کا نام آپ لے رہی ہیں. عثمان بزدار کدھر تھے؟ 3.5 سال. یہ میں نے کہا ساروں کو چھوڑ, 3.5 سال وہ وسیم اکرم پلس, دیکھیں وہ اتنے جن کے لیے خان صاحب نے سٹینڈ لیا. میری بات سنیں, نہیں لیکن میرے ایک سوال ہے آپ سے, آپ کیوں اس چیز کو سائڈ ٹریک کر رہی ہیں کہ جب جلسہ یا جلوس یا جو بھی اجتماع ہونا تھا اس کے لیے لوگوں نے پرامن لوگ آ رہے تھے, کیا وجہ تھی کہ ملک کو جو ہے تو بالکل غزہ بنا دیا گیا تھا؟ لیڈرز کیوں نہیں نکلے؟ بھائی لیڈرز, میری بات سنیں, دیکھیں لیڈرز نکلے ہیں, کارکن نکلے ہیں. فواد چودھری پہنچے یہاں پہ, آپ کے وہ فارمر اسٹیٹ انفارمیشن منسٹر وہ فاروق حبیب وہ پہنچے, وہ اسلام آباد میں تھے, فیصل آباد سے کتنے لوگوں کو جیلم سے آئے ہیں, فواد چودھری جیلم سے آئے ہیں, باقی لوگ آئے ہیں. دیکھیں اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں, دیکھیں آپ یہ, ہم نے جب ان کے جلسے ہوتے تھے, ان کے پی ایم ایل این کے, مولانا کے, پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں, کبھی ایک دیکھا آپ نے ہم نے ایک کنٹینر لگایا تھا اس لیے کہ ہم نہیں گھبرائے ہوئے تھے, یہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے. مجھے بتائیں کہ اسٹریٹجی آپ کی یہ تھی کہ جب آپ کی تحصیلیں اور آپ کے جو ضلع ہیں وہاں کے لیڈرز کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا, یا خان صاحب کے ساتھ کے پی کے میں کنٹینر کے اوپر ہونا چاہیے تھا جب وہ آ رہے تھے؟ شاہ محمود قریشی کو ملتان سے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تھا یا کنٹینر پہ چڑھنا چاہیے تھا؟ اسد عمر اسلام آباد کے ایم این اے کتنے لوگوں کو لے کر آئے, وہ بھی خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھے. سر کیوں نہیں آپ کے لیڈرز نکلے, کیا اسٹریٹجی تھی؟ نہیں بالکل, دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ہمارا جو پہلا جو مرحلہ تھا, آپ موجود تھے, میں بالکل صبح سے موجود تھے, لوگوں کو لے کر آئے تھے, بالکل. یہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ دیکھیں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے, دیکھیں
آپ نے جس طرح اس پوائنٹ کو بھی دیکھے نا کہ جس طرح سے بری طریقے سے ہم اچھا چھوڑے نا, ہم یہاں پہ جب آ گئے, یہاں پہ جب لوگ تھے ڈی چوک میں کس طرح کی شیلنگ ہوئی ہے, کس طرح ربر بلیٹ چلی, مذمت کافی نہیں ہے نا, یہاں پہ فیملیز تک آئی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے منع کیا تھا ڈی چوک میں نہیں آنا. نہیں دیکھیں اکٹھا ہوئے, خان صاحب نے کوئی ادھر جلسہ تو نہیں کیا نا. ڈی چوک میں جو حصہ جہاں پہ کہ کنٹینر اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہمارا اسلام آباد ہے, ہمارے ملک کا کیپٹل ہے, وہاں پہ لوگ آئے ہیں, کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہے, کسی نے پرامن فیملیز تھیں, بچے تھے, بوڑھے تھے, کہاں سے آئے ہوئے تھے, لوکل اسلام آباد کے لوگ تھے, پنڈی کے لوگ تھے, لیکن ایسی دہشت گردی کو شرم آنی چاہیے. اب میں ان سے پوچھوں گا, محسن راجہ سے پوچھیں کہ آپ اتنے کیوں گھبرا گئے تھے, کیوں آپ نے اتنا وائلنس استعمال کیا, اتنا آپ نے نہ عورتوں کو دیکھا, نہ بچوں کو دیکھا, نہ خواتین کو دیکھا, فیملیز کو نہیں دیکھا آپ نے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اب 6 دن کا ڈیڈ لائن دیا خان صاحب نے, اب 6 دن کے بعد وہ آئیں گے. پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نہیں دیکھیں, پہلے تو اس کو کنڈیم کریں نا آپ بھی اور محسن راجہ بھی, کہ جو بھی انہوں نے کل سلوک کیا ہے, کل جو سلوک کیا ہے تھرو آؤٹ, اور خاص طور پہ جو ڈی چوک میں وہاں پہ 17 گھنٹے تھا, آن گراؤنڈ زیرو تھا, میں نے دیکھا ہے جس طرح کی انہوں نے شیلنگ کی ہے, ایسے لگتا تھا کہ ہم غزہ میں ہیں, ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم اسلام آباد میں یا پاکستان میں ہیں. جس طرح کی میں پوچھ رہی ہوں کیوں پورا ملک بند کیا, چونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی ان کو الاؤ کیا تھا احتجاج کے لیے. دیکھیں میرے بات سنیں, یہ ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں, ان میں ایک اخلاقی جواز نہیں ہے. آج انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا ہے, کل جو پارلیمنٹ میں کیا ہے, شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے. انہوں نے کرپشن کو, نیپ جو انہوں نے آرڈیننس جو نکالا ہے, اس میں امینڈمنٹس کی ہیں, انہوں نے کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا ہے. اب آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ لیجیٹمائز کر دیا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ صرف سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چیخیں, شور مچائیں, کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دیا آپ. نو, ہم نے سینٹ میں کیا, ہم نے سینٹ سے بھی پاس ہو گیا آج, ہم نے قومی اسمبلی سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. دیکھیں ہمیں نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ادھر جہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ آئے اسی لیے تھے, یہ آئے اسی لیے تھے کہ انہوں نے پہلے ایف آئی اے میں اپنے کیسز لوگوں کو تبدیل کرنا کیا, ریکارڈ کو غائب کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ہر قسم کی وہ حرکت کی جس سے ان کے کیسز ڈائلوٹ ہو جائیں. نیب لگا لیں گے مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے ان کو مبارک ہو, محسن راجہ جو کہ ایک لائر ہیں, کہ انہوں نے کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا ہے. میں اس پہ آتی ہوں, ذرا پہلے دھرنے کے حوالے سے بات کر لوں. محسن شاہ نواز رانجہ صاحب, آج پریس کانفرنس میں خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی ہمیں احتجاج کا حق ہے یا نہیں. یہی ایک اسٹریٹ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں احتجاج کرنا, اور جب تک ان کے مطالبات یا کسی کے بھی مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ دھرنا دے دے, کیا یہ جمہوری حق ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو آپ نے کیوں پورا ملک بدھ کو بند کیا؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کی میڈیا نے دکھایا کہ جس طرح کا اسلحہ ان کے پاس سے برآمد ہوا, اس سے ایک دن پہلے جس طرح ایک کانسٹیبل کو شہید کیا گیا گولی مار کے, اور پھر جس طریقے سے وائلنس جو ہے, مطلب وائلنس پھیلایا گیا. عمران نیازی نے جو اپنا فتنہ ہے اس کو پاکستان کی عوام تک منتقل کرنے کی کوشش کی, ان کے جذبات کو ابھارا, ڈنڈے, لاٹھیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کے وہ 1-2 دن پہلے تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی پہلے بھی ہسٹری ہے. انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, انہوں نے پہلے بھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے, پہلے بھی انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کیا ہے, اور یہ سیکیورٹی بریچ کر کے, ایک کمٹمنٹ کر کے, ایک انڈرٹیکنگ دے کے اس کو وائلیٹ کر کے یہ ہمیشہ آگے بڑھے تھے. تو ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں تھا, اتنا اچھا نہیں تھا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ایک حکمت عملی اپنائی گئی, اور سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ آپ نے وہاں پر ہی جانا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا, تو اس کے بعد بھی ان کا آگے بڑھنا, رات پہلے آگ لگا دینا. راجہ صاحب, آپ کو ان کے ڈی چوک جانے پر اعتراض تھا نا, اور سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر تھا, تو آپ ان کو ڈی چوک پر جانے سے روکتے. سر آپ نے پورا پنجاب اور اسلام آباد کیوں جام کر دیا تھا, اور جو آپ نے ان کی خواتین کے یہاں چھاپے مارے وہ آئینی تھا. ہم نے تو یاسمین راشد کو گھسیٹا, ایک سینئر عورت, جب ہمیں پتہ لگا کہ ان کے گھروں میں اسلحہ موجود ہے, ان کے گھروں میں یہ ایک حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور لشکر کشی کرنے والے, مطلب یہ تو پوری قوم نے کہ کانسٹیبل کو, یہ ایک کانسٹیبل کو شہید کر دیا, یہ کیا پوری قوم نے نہیں دیکھا؟ اور ابھی دھرنا شروع نہیں ہوا کہ کس طریقے سے اب ان کے وہ بجیش نیازی کے گھر سے جو اسلحہ نکلا ہے, اس طرح کا اسلحہ میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھی اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ.
دیکھیں جی جیسے وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں ہمیں اسلحہ رکھوانے کی کیا، یہ جائیں عدالت میں، رانا ثناءاللہ بھی اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ بھی لڑتے رہیں گے، ہم بھی اپنا عدالت میں کیس فیس کر رہے ہیں، رانا صاحب بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی کریں، عدالت میں جائیں نا، عدالت سے بات کریں کہ وہاں پہ. لیکن پوری قوم نے ایک دفعہ دیکھ لیا، انہوں نے سارا کچھ جو ان کی پلاننگ تھی جس طریقے سے کر، دیکھیں عمران کہہ رہا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آگ لگا دو. اب دیکھیں شیخ رشید کہہ رہا تھا آگ لگا دو، آگ لگی نا، ابھی تو کدھر آگ لگی، کدھر لگی آگ، مجھے بتائیں کدھر لگی آگ، انہوں نے کدھر لگائی، گرین جھوٹ کی انہوں نے ٹویٹس کیے، بلو ایریا میں تھا وہاں پہ، شبلی ڈی چوک میں کس جگہ درختوں پہ کو آگ لگ رہی تھی، بینک کا ATM لوٹ لیا گیا. جھوٹ ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ یہ جو دو پرانا آپ نے دکھایا ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ میٹرو کو جلا دیا تھا، آپ میرے ساتھ چلیں، اور ان کو جو ہے نا میٹرو کو نہیں جلایا، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم نے میٹرو کے اسٹیشن کو جلایا. دیکھیں انہوں نے جو جس طرح کی ایک اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی، اس کا بھی بتائیں کہ جو آپ نے ربر کی گولیاں چلائی ہیں، زخمی ہوئے ہیں لوگ. سر لیکن جو کام ہوئے جو وہ کہہ رہے ہیں ڈی چوک ہم نے کب، ہمارے دیکھیں میری بات سنیں، کون ذمہ دار ہے اس کا، میری بات سنیں، وہ جو ایک پولیس کا اہلکار جس کو اسٹریٹ فائر کر کے مار دیا گیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جان گئی ہے اس کی، ہمیں اس کا دلی افسوس ہے، ہمیں اس کا بھی افسوس ہے جو کہ جس کو کہ پولیس نے اور ان کے انہوں نے اوپر پل سے نیچے گرایا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اسی طرح ان سے آپ یہ پوچھیں کہ مجھے ایک فوٹیج بتا دیں، ایک فوٹیج بتا دیں آپ مجھے، ایک فوٹیج بتا دیں جس میں کہ ہمارے کارکنوں نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی بھی پکڑی ہوئی ہو. ہمارے جلسے لاکھوں کے جلسے ہر شہر میں ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوئے ہیں، تاریخ کے سب سے بڑے. یہ آگ درختوں کو خود بخود لگ گئی تھی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر جنرلی چونکہ انہوں نے اتنی وہاں پہ شروع کر دی تھی یہ آنسو گیس کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، تو لوگوں کے ادھر لوگ وہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے وہ درختوں نہیں لگانی چاہیے، جلا لیتے، کپڑوں کو جلا لیتے، آپ نے درخت جلا دیے. مطلب ہے کہ کپڑے، دیکھیں ہم دیکھیں ہماری گورنمنٹ سے زیادہ کسی نے درخت اس ملک میں نہیں لگائے. دیکھیں ہم سے زیادہ بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ، دیکھیں جب آپ لوگوں کو نہیں ایک سیکنڈ جی، جو ظلم انہوں نے کل کیا ہے، قوم ان سے بدلہ لے گی، قوم ان کے گریبانوں پہ ان کو پکڑیں گے ہم، کیونکہ نہیں انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرتے کیوں ہیں، یہ اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ فی الحال دیکھیں میری بات سنیں، ہم بھی اسی قوم میں پھرتے ہیں. آج اسلام آباد سے لے کے اکیلا ایک گاڑی پہ میں اسی قوم میں سے گھومتا پھرتا آیا ہوں، اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ہر سروس ایریا پہ رکا ہوں، نماز پڑھی ہے، کھانا کھایا ہے، لوگوں سے ملا ہوں. ہمیں تو قوم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ قوم نے تو خوش ہو کے ہمیں مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ نے یہ جو 30 روپے جو پیٹرول بڑھایا اس کی مبارکباد دی ہوگی. یہ تو 30 روپے پیٹرول جو بڑھایا تو آپ کو جاتی ہے نا، آپ کو ہار بھی پہنانے چاہیے تھے، آپ کو ہار پہنانے چاہیے تھے راجہ صاحب، آپ کو ہم ہار پہناتے کہ آپ نے قوم پہ ایک ایسا بم نہیں بلکہ ایٹم بم پھینکا. صاحب بات سنیں نا، دیکھیں اب یہ تو پھر زیادتی ہے، میں اگر بیٹھا ہوں تو مجھے سنیں نا، دیکھیں یہ تحریک انصاف ہے، یہ انصاف کر رہے ہیں، یہ اسی طرح تو انصاف کرتے ہیں. بولیں جی آپ بالکل. نہیں دیکھیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں میں نے ان کا جو پورا تھا نا، میں نے ڈرون سے پورا وہ دیکھا، تقریباً 200 یا 250 گاڑی ہوگی میکسیمم، اور اگر 4 بندے میرے خیال سے میں بڑے ان کو دوں نا مارجن، یہ عزت بچا کے بھاگے ہیں. آج دیکھیں جو خان صاحب نے میڈیا والوں کے ساتھ کیا ہے، یہ پینک ہے ان کی، اب یہ پریشان ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ تیاری کر کے ادھر جائیں. پہلے تیاری کر کے نہیں آئے تھے، بسم اللہ ہم کہتے ہیں، آپ رکاوٹیں نہ لگاتے تو وہ کہتے ہیں عوام کا سمندر ہوتا، آپ آئیں. نہیں تو ڈر کے آپ مجھے یہ ادھر پروگرام پہ بتا دیں. آپ آئیں، بسم اللہ بسم اللہ، اچھا بسم اللہ، ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ دوبارہ. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. راندہ صاحب ایک بات بتائیں، آپ کو خان صاحب کی نیچر کا پتہ ہے، ان کے مزاج کا پتہ ہے، آپ کے خیال میں انہوں نے 6 دن کی ڈیڈ لائن آپ لوگوں کو کیوں دی ہے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جو مطالبات وہ رکھے ان پہ فوراً عمل درآمد ہونا چاہیے. کیا کوئی بیک ڈور کسی چینل سے کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے تاکہ دونوں اطراف فیس سیونگ مل سکے؟ دیکھیں خان صاحب کا ہمیں، آپ کو کہہ رہے ہیں ان کا پتہ ہے، آپ کو یو ٹرن تو ساروں کو پتہ ہے خان صاحب لے لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں بیرونی ممالک سے قرضے نہیں لوں گا، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا.
اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے سارا کچھ کیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیوں یہ انہوں نے کیوں نہیں یا تو کسی تیسری قوت کا کوئی اثر انداز ہوا. چھٹی ختم ہو گئی پھر 2 دن بعد دیکھیں نا میری ہفتے کی چھٹی اور آئی ایم ایف پہ زمین آسمان کا فرق ہے حضور والا. آئی ایم ایف پہ تو آپ نے کہا تھا ہم لون نہیں لینے جائیں گے, لیکن میں صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو سپریم کورٹ کا آرڈر ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ سر لیکن آپ سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی لے کے گئے کہ ان لوگوں نے توہین عدالت کر دی, اور آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر کارروائی نہیں کی. تو جب سپریم کورٹ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے تو آپ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر سمجھتی رہی ہے حکومت کے انہوں نے کوئی توہین عدالت کر دی. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی ایک ایسا نیا طریقہ ایجاد کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی مشاورت کے ساتھ کہ جب بھی یہ توہین عدالت کریں تو ہمیں کوئی ایسا وائرل سسٹم بنانا پڑے گا کہ وہ توہین جو ہے وہ فوری طور پہ تک پہنچے کہ جناب صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان تک پیغام نہ پہنچا ہو اور لیڈر نہ ہو تو کارکنان ایسے کر دیتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. ویسے اگر چیف جسٹس صاحب سی ڈی آرز نکال کے سب کی دیکھ لیتے نا, بابر اعوان کے فون کی سی ڈی آر, شاہ محمود قریشی کے فون کی سی ڈی آر, اسد عمر کے فون کی سی ڈی آر, جس دن فیصلہ ہو اس دن سے لے کے آخری دن تک تو سی ڈی آروں میں سارا کچھ پتا چل جانا تھا کہ رابطہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک نہیں, وہ آخر میں پورا دن منع کر رہے تھے کہ مذاکرات نہیں ہوئے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ثابت ہو گیا کہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کیا خیال ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کال آف کر کے حکومت کو سرپرائز دیا ہے, اپنے کارکنان کو سرپرائز دیا ہے, یہ مطلوبہ تعداد نہیں نکل سکی تو خان صاحب خود سرپرائزڈ ہو گئے اور کال آف کر دیا, اور کیا خیال ہے کہ ہٹ ہو گیا یا پٹ گیا ان کا لانگ مارچ؟ کیونکہ یہ لوگ شبلی فراز صاحب اور باقی سب کہہ رہے ہیں کہ ہٹ ہو گیا, اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو سیلاب آتا عوام کا. پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو عمرے کی, بہت شکریہ. دوسری آپ کو مبارک ہو اتنی شاندار آئیڈیا پہ کہ درختوں کو آگ لگانے کے بجائے اپنے کپڑوں کو لگاتے. آپ نے شکر ہے یہ نہیں کہا خود کو آگ لگا لیتے تاکہ نا وہ گیس سے بچ جاتے. میں نے ویسے اپنے کپڑوں کو نہیں کہا کہ لوگ آگ لگا لیں, لیکن شیخ رشید نے کہا تھا کہ لوگ آگ لگائیں گے خود کو. آپ بھول گئے ان کا بیان؟ نہیں, اچھا میں اب شیخ رشید ثانی آپ کو کہوں؟ نہیں بالکل بھی نہ کہیے گا. نہیں, مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں آیا تھا کہ میں اچھا شرٹ اتار کے تو آگ لگ سکتی ہے. ہمیں بھی واقعی سے یہ آیا نہیں, بلکہ اضافی کپڑے گھر سے. شیخ صاحب سے پوچھ لیتے نا, آئندہ خواتین حضرات بقول پارس اضافی کپڑے گھر سے لایا کریں اور ان کو آگ لگا کے درختوں کو آگ نہ لگائیں, ساتھ نہ لائے ہوں تو انہیں کو. اور جس کے پاس کپڑے کم ہو جائیں وہ پھر میں نمبر دے دوں گا یا ان سے رجوع کریں یا خود لگا. ہاں لیکن جب آپ وہ لکڑیاں رکھ لیں کپڑوں کے علاوہ اور بھی بڑے آپشنز ہیں. دوسری بات ہے لیکن مبارک ہو, میں اسلام آباد کی خوبصورتی نہ خراب کریں. میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی کر لیں تو ایسا کام ہی نہ کریں نا, ضرور آپ نے آگ لگانی ہے, آگ لگائے بغیر کام نہیں ہو سکتا. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ بندہ تھوڑا سا اگر آف ہو جائے نا پروگرام تو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں, بڑے ذہن میں آتا ہے. ماسک لے کے رکھ لیں تاکہ وہ چیز ہوئی نا جس کی وجہ سے آگ لگائی جا رہی تھی. نہیں, آپ ان کو نہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ انہوں نے اس کی میں نے تو پہلے مذمت کی نہیں کرنی چاہیے, پہلے مذمت کی ہے. تو یہ تعویلیں آپ دے رہی ہیں کہ یہ کپڑے جلا لیتے, یہ کر لیتے. مجھے بڑا دکھ ہے درخت چلنے کے اوپر. دیکھیں ہم سے زیادہ دکھ نہیں ہو سکتا. ہم نے لیکن نہیں ہوا آپ کو, بلین ٹری سونامی جو ہے وہ ہم نے ہی کی ہے, انوائرمنٹ کو ہم ہی نے روشناس کرایا. اور کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی, یہی تو دکھ ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کئی چیزیں جو کہ ڈیسپریشن میں آپ کو ایک سچویشن میں لا دی, آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم تو وہاں پہ کھڑے تھے, وہاں پہ تو جو حالت تھی ایسا تھا کہ وہ ایک جنگ کا ایک میدان بنا ہوا تھا اور ون سائیڈڈ تھا, ہم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. پہلی بات تو وہ ہوگی مبارکیں دونوں آپ آگے چلیں. آگے سیکنڈ بات ہے کہ یس آپ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ میرا تبدیلی سمبل وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کدھر تھا. ہو سکتا ہے انہیں شاہ محمود اور ارشد قریشی, اسد عمر جو آپ کہہ رہے تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے اور وہ بزی تھے, اس وجہ سے وہ نہیں کر سکے. اور مذاکرات کے کئی دور ہوئے, خفیہ مذاکرات کے, جس میں ایک راجہ پرویز کے گھر بھی ہوا جس میں فائل پھینک کے شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں تاکہ عمران خان صاحب آ کے اس کو اعلان کرے اور چلے جائیں. عمران 2-3 پوائنٹس ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو حکومت نے کیا, میں نے نہیں دیکھا اس طرح کہ حکومت نے کیا. میں آپ کو اس کی سمپل ساروں کو کمبائن کر کے بتاتا ہوں کہ میرا 8 سال کا بیٹا ہے, میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, ایک دیکھا دوسرا دیکھا, وہ بھی ساتھ دیکھ رہا تھا. تو اس نے مجھے بلیو می, اللہ کو میں حاضر ناظران کہتا ہوں, اس نے مجھے کہا بابا یہ انڈیا ہے, میں نے کہا نہیں. اس نے کہا بابا یہ کشمیر ہے, میں نے کہا نہیں. میں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے اور یہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونے چاہیے. بلاول بھٹو لانگ مارچ, بلاول بھٹو نے کیا تھا, لات مار کے گرا دوں. مولانا صاحب نے کیا تھا, لاشیں گریں گی. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے ساتھ. ایک شیخ رشید صاحب کے 4 بیانوں پر ان کو نہیں پکڑا, باقی عوام کو. میں نے 11 بجے منیف فاروق کا شو کیا, نکلا, 3 سیڑھیاں چڑھی,
خدا کی قسم میرا سانس بند ہو رہا تھا جیو کے دفتر کے اندر. میں پھر بھاگ کے اپنے اس میں گیا اور پھر وہ لگا کے باہر گیا اور باہر جا کے دیکھا بچے خواتین یہ بات اتنا جتنا کیا اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ خیر اچھا دوسرے اگر یہ بلو ایریا میں آگ لگانے والے کون لوگ تھے؟ میں سوال کر رہی ہوں آپ سے. پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، کوئی اور تھے، کون تھے؟ یہ نہیں آگ لگی درختوں کو لگی آگ، وہ جھاڑیوں کو لگی آگ، جو کچھ بھی ہوا گراؤ جلاؤ بری ہے، قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے. اپنے وہ اس میں ڈیفنس میں کیا یا جیسے بھی کیا. اچھا اب عمران خان صاحب آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کیوں گئے. میرا خیال ہے ایک تو انہوں نے بلف کال کیا تھا اور وہ نہیں صحیح ہو سکا. وہ دوسری بات میرا خیال ہے ان کی توقع سے حکومت کو کال کیا تھا کہ یعنی پریشر تھا نا جلسوں کے بعد ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے اور پورا ملک سٹل سٹینڈ پہ تھا اور وہ جلدی کر گئے، تھوڑے جذباتی کر. میں تو یہ بھی اس حق میں ہوں کہ عمران خان صاحب اگر گھر بیٹھ جائیں نا، اس حکومت کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. ابھی 30 روپے بڑھا ہے، 30 روپے اور بڑھنا ہے، پھر 30 روپے اور بڑھنا ہے، 100 کرنا ہے، 100 200 اور پھر اچھا تو پھر اس کے بعد اتنا ہے کہ ان کو روز ایک مواد ملے گا. لیکن خیر دوسرا تھا کہ لوگ اتنے نہیں نکلے تھے. عمران خان صاحب کی توقع سے بہت اور میری توقع سے بھی. میں نے بھی اپنے کئی پروگرام میں نے کہا کہ میں حیرانگی ہوگی کہ اگر لوگ کم آئے اور وہ حیرانگی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پنجاب سے نہیں نکلے، انہوں نے اتنی وحشت و بربریت اور جو کیا، لیکن پھر بھی لوگ کے پی کے سے بھی کم آئے. اچھا تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان کا، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ وائز ڈیسیژن تھا. خطرہ پیدا ہو گیا تھا تصادم کا، وائلنس کا. مثال کے طور پہ رینجر آ گئی تھی، فوج آ گئی تھی، پولیس آ گئی تھی. اب کیا کرتے وہ لوگ؟ آ کے بیٹھ جاتے اور سپریم کورٹ کا حکم تھا. اب لوگ وہ اگر یہ لاکھ لوگ بھی ہوتے F9 پارک میں بیٹھ جاتے، حکومت کو کیا فرق پڑتا؟ ان کا سیکنڈ آپشن بی، پلان بی تو یہی ہے نا کہ آگے بڑھے، حکومت کو آگے جائے. تو وائلنس ہوتا ہے اور اس میں سارا کچھ لپیٹ میں آ جاتا ہے وائز ڈیسیژن آگے. اچھا 6 دن بعد کیا ہوگا جو ڈیڈ لائن ہے؟ اور آخری بات جو ڈیل، یہی مناظر دیکھتے کو نہیں ملیں گے دوبارہ. آخری بات جو ڈیل کی مذاکرات ہوئے ابھی تک کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے تہیہ کیا ہے کہ ہم کنٹینیو کریں گے. وجہ کہ 2 جلسے کیے، مریم نواز نے اس میں کہا کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. تو مولانا صاحب اور زرداری صاحب نے لندن نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ ان کو روکے، ہم نے یہ تھوڑا کرنے کے لیے کہا تھا. نمبر 1. نمبر 2 جس طرح قانون، یہ خبر ہے آپ کی؟ ہاں نمبر 2 جس طرح قانون سازی کر رہے ہیں آپ اس قومی اسمبلی کی اخلاقی حیثیت کو دیکھیں. اس قومی اسمبلی کی اخلاقی حیثیت کو دیکھیں جس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے، جس نے 1923 میں مسلم لیگ سے ٹکٹ لینی ہے. مسلسل میں اپنے شو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈر خان صاحب کو وہاں ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کے انہوں نے غلط کیا؟ نہیں وہ اب اندھا ونڈے ریوڑیاں اپنے اپنے، یعنی آپ نے کیا کیا کہ الحمدللہ اوورسیز کوئی نہیں ہے نا کہ کون ہوتا اپوزیشن لیڈر، یہ کیوں انہوں نے استعفے دیے؟ فارس صاحب کیسی بات کرتی ہیں؟ جب اگر یہ موجود ہوتے ہونا چاہیے، یہ ڈیبیٹیبل ہے، میں اس پہ میری ایک رائے ہے، لیکن اگر ہوتے بھی تو کیا یہ نہیں ہونی تھی؟ نہیں، یہ آسانی سے پاس نہیں ہونے دیتے، حکومت کو اپنی منمانی نہیں کرنے دیتے. مشکل سے ہو جاتی. کر کیا رہے ہیں اس پہ آپ نہیں جا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کے اراکین نہیں لگا سکتے تھے عمران خان کی مرضی کے بغیر. سنیں تو صحیح نا آپ، چیئرمین نیب بھی نہیں لگا سکتے تھے. سنیں تو صحیح نا، کپڑے آگ لگاؤ. سنیں تو صحیح. نمبر 1 کر کیا رہے ہیں؟ نیب کے ملزم نیب کی اصلاحات کر رہے ہیں، زہر نکال رہے ہیں. اب میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک ضروری اعلان سنیے. الحمدللہ نیب ترمیم پڑھنے کے بعد ہم نے نتیجے پر پہنچے کہ کرپشن جائز ہو گئی ہے، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے لٹ مار کر بغیر دانت کا شیر. اصلاحات ایک نواز شریف صاحب کو غلط ہوئے یا صحیح ہوئے، وہ سزا یافتہ ہے نا. لندن میں بیٹھ کے اگر وہ حکومت چلا رہے ہیں لیکن اوورسیز کو ووٹ نہیں دینا. اچھا پھر آگے آ جائیے، الیکشن کمیشن کے ممبر. پھر آگے آئیے، اب الحمدللہ راجہ ریاض اور شہباز شریف نے مل کے چیئرمین نیب لگانا ہے. اچھا پھر آگے اوورسیز کا ویسے ووٹ ہے، صرف آئی ووٹ کے ذریعے ووٹ نہیں کر سکتے. اچھا پھر آگے آ جائے قانون سازی کر لیں، مشکل فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں. اور لانگ مارچ کا وقتی پریشر ٹل گیا ہے حکومت سے. اس وقت حکومت نسبتاً بہتر ہے. اور پھر ابھی ایجنڈا بڑا لمبا ہے، جیسے عمران اینڈ کمپنی کو پھنسانا ہے، اپنے کیسوں کو بچانا ہے. اور پھر آپ نے بھی جو پوائنٹ اٹھایا نا، میں بریک لے رہی ہوں. آخری بات، بریک کے بعد میں شبلی صاحب سے پوچھوں گی اس پر. آخری بات کہ پاکستان میں کون ہے جو آخری دن، آخری گھنٹے، آخری منٹ اور آخری سیکنڈ تک اقتدار سے چمٹا نہیں رہنا چاہتا. لہٰذا یہ نہیں جائیں گے. کوئی صورتحال بدل جائے، عمران خان کوئی اور کر دیں، اور عمران خان حکمران برا ہو سکتا ہے
لیکن میری زندگی کا بہترین اپوزیشن لیڈر ہے, ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, پلٹے گا پھر آئے گا پھر آئے گا. اپوزیشن لیڈر خان صاحب کو بننا چاہیے. اور ایک مرتبہ پھر مبارک ہو آپ کو کپڑے جلانے کی اور خود کو آگ لگانے کی, تاکہ ماحول بہتر ہو, درخت بن جائے. چلیے آپ یہ کہتے ہیں کہ درختوں کو ہی آگ لگائی جاتی رہے, مطلب یہ سر میں بریک کے بعد جو انہوں نے تو یہ آپ ہی کے لوگ یہ بات کر رہے تھے, جس کی وجہ سے حکومت نے کہا کہ آپ نے تو پہلے ہی یہ خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ خونی تصادم ہوگا, خونی مارچ ہوگا. یہ بات آپ ہی کے فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ قدم بڑھاؤ پارس, ہم تمہارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ابھی بھٹی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا پارلیمنٹ کے حوالے سے, اور جو قانون سازی ہوئی ہے سر کوئی فرق نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی 3 گھنٹے میں 33 بل پاس کیے, جو اس میں یہ بلز بھی شامل تھے, اور اس حکومت نے بھی وہی کام کر دیا. بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے. شبلی فراز صاحب, آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک طرفہ قانون سازی شروع کر دی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق آپ نے دیا تھا وہ ترمیم ختم کر دی. نیب قوانین جو ہیں وہ لے آئے, آپ ایگزیکٹلی ختم ہو گیا نا وہ سب. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں آپ لوگ ہوتے تو اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوتا؟ سر آپ نے سینٹ سے استعفے نہیں دیے, آپ نے صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے ہیں, آپ نے یہ دشمنی قومی اسمبلی سے ہی نکالنی تھی, آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو مین جو بیٹل فیلڈ ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی گورنمنٹ کو تبدیل کرتا ہے, نیشنل اسمبلی اس کو وہ کرتی ہے, الیکٹ کرتی ہے لیڈر آف دا ہاؤس کو. اب جو ہم نے دیکھا اور یہ متوقع تھا, یہ جو خان صاحب کہتے رہتے تھے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, انہوں نے اس این آر او کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی سازش کی, ایک ایسا بڑے لیول پہ ایک ایسی سازش کی جس کی وجہ سے یہ آ کے پہلا کام کیا کیا, کس کے کیسز چل رہے تھے؟ شہباز شریف کے چل رہے تھے, حمزہ کے چل رہے تھے, اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے چل رہے تھے. پہلا کام انہوں نے کیا اکھاڑ بچھاڑ ایف آئی اے کی فائلیں, ریکارڈ غائب کرنا, یہ ساری چیزیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا اس کا, تو سپریم کورٹ نے اگر نوٹس نہ لیا ہوتا تو انہوں نے ادھر تو اپنے آپ کو کل فرشتہ بنا کے پیش کرنا تھا کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا جو وہ امین اور صادق اور امین جو ہے وہ شہباز شریف اینڈ فیملی ہے. انہوں نے وہ کام ادھر ان پہ بریکیں لگی تھینکس ٹو سپریم کورٹ. اس کے بعد انہوں نے جو یہ نیب کی اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس میں کیا ہے, بنیادی طور پہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشنز ہوں. یہ مشین جو تھی وی ایم, یہ بنیادی طور پہ اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ آپ کا برین چائلڈ تھا. فواد چودھری نے بھی کام کیا, لیکن وہی مشین اپرووڈ ہوئی جس پہ آپ جو آپ کا کارنامہ تھا, صبح شام کام کیا. وہی پوچھ رہی ہوں, دکھ نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں, مجھے تو بہت سخت دکھ ہے, لیکن مجھے پتا ہے اس سے بھی زیادہ دکھ کس بات پہ ہے مجھے, یہ نیب لاء پہ, کس میں کہ لیجیٹمائز کر دیا ہے کرپشن کو. اب آپ کیا کریں گے, مخالفت کریں گے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں میری بات, ایک عدالت جو ہے نا, یہ تو ایک تو پارلیمنٹ ہے اور دوسری جو کہ اپنی حیثیت کھو چکی ہے. دیکھیں جس پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ایک جماعت, یہ تو چوچو کے مربع ہے نا, وہ اگر اس میں نہیں ہے, جس کا راجہ ریاض جو ہے تو پوزیشن لیڈر ہے, آپ نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا نا. تو نہیں, تو اس کی کیا حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو انہوں نے یہی قانون پاس کرنے ہیں جس میں کہ اپنے آپ کو این آر او دینا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, الیکشن کمیشن کے جو 2 اراکین انہوں نے کے پی اور پنجاب والے لگائے, اگر خان صاحب موجود ہوتے اسمبلی میں کیا یہ لگا سکتے تھے؟ کیا یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر چیئرمین نیب اپنی مرضی کا لگا سکتے تھے؟ نہیں لگا سکتے تھے نا. تو اپنی کمزوریوں کی بھی بات کریں نا. نہیں, ہماری کمزوری نہیں ہے, ہمارا ایک سٹینڈ ہے. ہم ان کے ساتھ, ہمیں پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, بیکوز یہ ان کی سوچ ہے کس طرح سے کرپشن کو. اب دیکھ لیں آپ ہر جگہ بیٹھے ہیں آپ, نہیں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ بقول آپ کے اب صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں. ادھر ہماری دیکھیں, نہیں دیکھیں, حکومت ہماری ہے جہاں پہ خیبر پختونخوا میں الحمدللہ 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے. پنجاب میں حمزہ شہباز ہیں, حمزہ شہباز ہیں, کس طریقے سے آئے ہیں وہ, ان کو شرم آنی چاہیے. آپ نکل جائیں نا پھر وہاں سے اسمبلیوں سے, وقت آئے گا ہم وہ بھی کریں گے. دیکھیں ہم آپ کے اس کے مطابق نہیں, آپ کا اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اب یہی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ الیکشن کرائیں گے, یہی صوبائی اراکین ہوں گے, ای وی ایمز نہیں ہوں گی, اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے. اب الیکشن کے جو رزلٹ ہوں گے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے. دیکھیں پھر ایک نئے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا. بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ لاٹ آف سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی آپ نے ایک ڈراؤنی سی پکچر پیش کر دی ہے, لیکن یہ پاکستان کے عوام یہ بالکل نہیں, یہ تو آپ کو آج نظر آ رہا ہے نا, جو آپ کو دیکھیں گے آپ کی جو پاکستان کے عوام جس طرح سے ان کو رد کر دی ہے. یہ تو ابھی کہہ رہے تھے نا, میں ایئرپورٹ پہ گیا ہوں, وہ اس پہ گیا ہوں, ریسٹورانٹ گیا ہوں, ادھر گیا ہوں, ادھر گیا ہوں. اپنے لیڈرز کو بھیجیں نا, ٹھیک ہے, اپنے لیڈرز کو بھیجیں باہر.
سر یہ آپ لوگوں نے کل اسمبلی میں کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے اتنی محنت کی تھی، آپ نے یہ جو انتخابی اصلاحات سے متعلق تمام ترامیم تھیں وہ واپس لے لیں، تو کہیں یہی آپ کا مقصد تو نہیں تھا کہ اسی لیے آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا خطرہ بھی مول لیا؟ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے ہمارا ایک بڑا پرنسپل سٹانس تھا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ 2023 کے پرچے میں اس قوانین کے ذریعے نقل مارنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اصلاحات کر دیتے، الیکشن اصلاحات، اس کے بیچ میں انہوں نے نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، نہ انہوں نے، دیکھیں آج یہ رو رہے ہیں نا، یہ مکافات عمل ہے کہ کل جب انہوں نے اصلاحات کیے تو کیا ہم موجود تھے اس ایوان میں؟ کیا ہم ان قائمہ کمیٹیوں میں موجود تھے؟ کیا ہمارے لوگوں نے بائیکاٹ نہیں کیا؟ جناب والا آپ نے ہماری بات بھی نہیں سنی، آپ نے بلاتے تھے، آپ کو نوٹسز بھیجے، مجھے گزارش سن لے میری، میں ایوان میں نیشنل اسمبلی میں، دیکھیں ہم نے تو، ہماری تو عدم اعتماد کی جو بنیاد تھی وہ تھی یہ، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو 2023 کا الیکشن چوری نہیں کرنے دینا، اور ہم اس کی چوری بچانے کے لیے ہم نے یہ سارا یار یہ چور کہہ رہے ہیں، کہتے رہے کہ آپ آ جائیں، چور کہہ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، آ جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو یہ چھوڑ دیں الیکشن کو فی الحال، آپ مجھے بتائیں آپ نے کرپشن کو جسٹیفائی کیا ہے کہ نہیں، لیجیٹمائز کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہ پارس کی آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بیلنس کریں۔ یہ آپ سے جواب شبلی صاحب چاہ رہے ہیں، راندہ صاحب شبلی صاحب اور پی ٹی آئی پوری یہ چاہ رہی ہے کہ ایک دفعہ ختم کروں گا تو پھر ہوگا، یہ تھوڑا سا آپ کو بیلنس کرنا چاہیے کہ جو اسٹوڈیو میں بندہ نہ ہو، آپ اس کو بیلنس کریں، اپنے آپ کو دے دیا ہے وہی آپ نے اب آپ مجھے بولنے دیں، اگر آپ تھوڑا سا بیلنس کریں نا اپنے شو کو، اور ایک کو کہیں کہ ذرا خاموش رہیں اور میں بول دوں تاکہ میں کوئی جواب دے سکوں، آپ حکومت میں بھی نہیں سنتے تھے، اب اپوزیشن میں بھی نہیں سنتے۔ دیکھیں جو یہ نیب کا بل ہے، یہ جو قانون ہے، یہ تو آرڈیننس یہ لے کر آئے تھے، یہ وہی آرڈیننس ہے جو انہوں نے ٹیبل کیا تھا قائمہ کمیٹی، او خدا کا خوف کریں گے، آپ کا آرڈیننس ہے یہ آرڈیننس آپ لے کر آئے تھے، یار یہ دیکھو یہ این آر او جو 35 پوائنٹ لائے تھے فیٹف کے وقت بل میں موجود تھا اس میں الیکٹرل ریفارم کمیٹی میں، اور سن تو صحیح نا، سنے تو صحیح، سنے تو صحیح، یہ اور سنے تو صحیح، یہ 3 جون کو آپ کا آرڈیننس ابھی بھی لا آف دا لینڈ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ کہ یہ آرڈیننس کب آیا تھا، یہ تو آپ کا آرڈیننس ہے جس کو ہم نے اس کو پاس کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر امینڈمنٹ کس چیز کی لائے ہیں؟ امینڈمنٹ کس چیز کی لائے ہیں؟ امینڈمنٹ کس چیز کی لائے ہیں؟ پھر اگر ہمارا لا ہے اس کو دوبارہ پیش کیا ہے فریش کاغذ پہ۔ اب بات تو سنیں نا، امینڈمنٹس ہم کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ امینڈمنٹس وہ ہیں جو ہم نے قائمہ کمیٹی میں دی ہوئی تھی، اور فروغ قائمہ کمیٹی تو گیا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں، نہ ادھر قائمہ کمیٹی میں گئے، نہ آج سینٹ میں قائمہ کمیٹی میں گئے۔ قائمہ کمیٹی راندہ صاحب میرا سوال سن لے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس میں آپ نے جو تبدیلیاں کی ہیں، اصلاحات کا بل گیا تھا، نیب کا بل ابھی سینٹ میں نہیں کہاں گیا تھا بھائی؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں یار خدا کے واسطے؟ یہ آج جب آیا تھا اس کو سینٹ اور کون سی قائمہ کمیٹی؟ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں جو سیکنڈ امینڈمنٹ نیب آرڈیننس ہے وہ کس تاریخ کو آیا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ لاز اس میں امینڈمنٹس تھیں، اس میں یہ چھوڑیں یار، یہ آپ لائے ہیں امینڈمنٹ۔ آج مجھ سے کئی لوگوں نے سوال یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان چوروں کو معاف کر دیا جو چوریاں ڈاکے یہ ڈال نہیں۔ راندہ صاحب میری ایک بات سنیں، ذرا سوال کرنے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ راندہ صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے، راندہ صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہی وہ این آر او تھا جو آپ عمران خان سے مانگتے تھے اور اس کی مخالفت عمران خان کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو موقع ملا، آپ نے کام دکھا دیا، آپ نے اس میں آپ تبدیلیاں لے کر آ گئے ہیں، اور آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ نے نیب کو ایک بغیر دانت کا شیر بنا دیا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی دیکھیے ہم نے تو کہا کہ جو اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کا بل آیا ہوا ہے جو جس پہ قانون سازی کا لو، یہ بل کون لے کر آیا ہے؟ یہ آرڈیننس کس نے نکالا ہے؟ اچھا یہ آرڈیننس انہوں نے نکالا ہے، یہ تو ان کا قانون ہے۔ یہ نہیں دیکھیں یہ کس آپ قسم ان کے قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں، او یار چھوڑو، آپ کیوں آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو بھائی؟ اس قانون کی تاریخ کس دن ہے اور دھول کیا جھونک رہے؟ آپ نے یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں نا اس کی ویلیڈیٹی ہے، آپ کا اپنا قانون ہے، سب کو پتہ ہے جو چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، راندہ صاحب ایک سیکنڈ، مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ جو نیب قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں، آپ کے خیال میں کیا اگر ایک شک اس طرح کی ڈال دی جاتی کہ اب جو نئے کیسز بنیں گے اس کے حوالے سے یہ قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے، لیکن جو پرانے کیسز ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے انجام کو پہنچیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر یہ این آر او لینے کا الزام لگتا؟
نہیں یہ شک پھر بھی کنفیوژن رہ جاتی. شک یہ ڈالنی چاہیے کہ آئندہ کے بعد پاکستان میں جو جتنی کرپشن کرنا چاہے آسانی سے کر لے, اور حکومت اور باقی ہم یہ تو ہو گیا ہے. ہاں نہیں یہ ہو گیا, بس کرتے ہیں. اب کیوں ہمیں لولی پاپ دیتے رہتے ہیں, بس کرتے ہیں. پیٹرول غریب پہ بگڑتا ہے, کبھی کوئی اوپر کسی وزیر, ایم این اے, ججز, باقی سارے بیوروکریٹس, ان کا پیٹرول سنیں وزیر اعظم کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے آج اپنے خطاب میں. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ساتھ کریں کہ آج کے بعد وزیر اعظم سے وزیر, وزیر سے بیوروکریٹ کوئی پیٹرول استعمال نہیں کرے گا, اور اس کا جو خرچہ ہے وہ میں رکشے والے کو دوں گا, اس کا خرچہ میں جو موٹر سائیکل والے کو دوں گا. بات ہے بڑی. ہاں یہ کریں. قربانی ہم نہیں دینی ہے, اوپر سے دیں نا قربانی. ان 4 گھر آپ اگر کیمپ آفس ڈکلیئر کر لیں, اور آپ نے ہیلی کاپٹر اس طرح بھگانا ہے جس طرح ریڑا بھگانا ہے, فضائی کیٹرنگ ہونی ہے. وہ انجلینا جولی کو یوسف گیلانی نے بھیج دیا تھا, وہ آئی تھی نا کہ میرے بچے آگے نہیں, یہ بھی نہیں آ رہی ہے, اور وہ منگواتے تھے ہیلی کاپٹر تو خان صاحب یوز کر رہے ہیں. ویسے چودھری نثار صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ نہاری منگوانے کے لیے بھی کیا تھا. تو اور لیکن یہ عمران خان صاحب کا فروری کے آخر میں خان صاحب نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی تھی. وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی, اس لیے کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت خطرے میں, اور آنے والی حکومت بھگتے گی اس بات کو. ایک اور بھی سننے نا, مثال کے 10 روپے کم نہیں کیے تھے, کام کیے تھے, اس کے لیے ہم نے سبسڈی دی تھی لوگوں کو. آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ پھر کیوں کیا تھا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے اور سبسڈی کو ختم کریں گے؟ ایک اور بات نیگوشیشن فائنلائز نہیں تھی, تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں. ایک اور بات, سخت معاہدے آپ نے ایک اور بات بھی, ایک اور صرف سمپل سے اس قوم سے اور انسانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا ملک کے لیے قیمتیں بڑھانا, اور ملک دیوالیہ ہو جاتا یا بینک کرپٹ ہو جاتا, یا آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری تھا, اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا, مانا تھا, لیکن ایک مجھے بات بتائیں, جو اپوزیشن والے مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ کوئی بہادری ہے کہ پیٹرول بڑھا کر $1 کروڑ لے کے آ جاؤ آئی ایم ایف کو. اچھا پھر یہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے تھے, کہتے تھے ہمیں تو اس معاہدہ ہم نے قبول ہی نہیں, آئی ایم ایف سے کرنا ہے, آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے. یہ نااہل چلے گئے ہیں, نہ تجربہ کار چلے گئے ہیں, نالائق چلے گئے. اب اہل تجربہ کار اور اسی جھرلو زدہ اسمبلی سے الیکٹڈ, وہ سلیکٹڈ تھے, یہ الیکٹڈ ہو کر جو آئے ہیں, انہوں نے کیا نیا دیا ہے, 30 روپے بل. آج مریم نواز صاحبہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. کیوں بھائی سیاست کرتے ہو اس معیشت پہ؟ آپ کہتے ہیں کہ معیشت پہ تو سیاست نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات دوسرے پروگرام نہیں, دوسری اور آپ ایک بار پھر آپ کو مبارکباد, کپڑے جلانے والی اور آگ لگانے والی پروگراموں میں آ کے ضرور یاد رکھیے گا. آپ اس پوائنٹ اس پہ کالم بھی لکھیے گا. ارشاد بھٹی صاحب, شبلی فراز صاحب, شیخ رشید ثانی زندہ باد, پارس قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس یہاں سے کوئی اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.